औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं उसमें कभी दीन के हवाले से, कभी दुनिया के हवाले से, कभी कारोबार के हवाले से, कभी रिश्तों के हवाले से, ज़िंदगी के ये जितने भी हवाले हैं हमारे, ये हवाले बदलते रहते हैं और ज़िंदगी का जो सफ़र है वो चलता रहता है, गुज़रता रहता है वक्त, और फिर किसी ख़ास मकाम पे जाके ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और ये हवाले ही बाकी रह जाएंगे। आपने ज़िंदगी में जब भी फ़ैसला किया कि आप उस चीज़ को नहीं छोड़ेंगे, आप उसे छोड़ते चले गए, और आज आप अपना आखिरी फ़ैसला भी सुना दें कि आप किसी चीज़ को, किसी आदत को, किसी शय को कभी खुद से अलग नहीं करेंगे, आने वाला कल आपको खुद ब खुद लाजमन उससे जुदा कर देगा। कि यही ज़िंदगी है, बचपन के खिलौनों से लेके लड़कपन की दोस्तियों, फिर जवानी की सैर व तफरी। पहले आपके पास वक्त नहीं होता था और दिलचस्पियाँ लातादाद बेशुमार थीं, लेकिन फिर ज़िंदगी आपको ऐसे मोड़ पे ले आती है जहाँ पे वो सब कुछ जो कि आपकी मजबूरियाँ थीं, फिर आप उनके बग़ैर मजबूर हो जाते हैं। ज़िंदगी में दो रवैयों के साथ चलना हमेशा नाकामियों को जन्म देता है। यानी आप बड़े खलूस के साथ इबादत करें, लेकिन साथ ही कारोबार में जालसाजी शुरू कर दें। अगर आप सिर्फ इबादत में कमज़ोर हैं तो फिर कारोबार में भी नहीं, बोलने में भी कमी है, ज़िंदगी के हर मरहले पे भी कमज़ोरी दिखाते हैं, हर रवैये और रिश्ते में भी, तो कम से कम ज़िंदगी का एक रंग, एक ढप तो होता है ना, चाहे कमज़ोरी से ही कोई एक पहचान तो आपकी बन जाती है ना कि ये कमज़ोर आदमी है यार, हर तरफ कमज़ोर है। लेकिन कुछ लोगों के नज़दीक कामयाबी का मेयार कुछ इस तरह बन जाता है कि वो मौके की मुनासबत से ख़ुद को कभी कमज़ोर, कभी ज़हीन, कभी काहिल, कभी बेजार, कभी सुस्त, कभी तेज़ तर्रार, वो इसे कामयाबी का गुर समझते हैं ज़िंदगी में, और उसके नतीजे में उनकी कोई पहचान ही नहीं बन पाती, सवाए इस राय के उनके बारे में कि इसका कुछ पता ही नहीं चलता, इंतहाई चालाक, मौके परस्त शख्स है, दोगला है, इस किस्म के जुमले। यानी मामला जो ज़िंदगी के लिए अपनाना चाहिए वही मामला आप इबादत के लिए भी अपनाएं, उसके लिए भी लाजिम रखें, उसी ज़ाविये, उसी नज़रिए को। अगर आप इत्तेफाकन किसी मुसलमान घराने में पैदा हो गए हैं और अल्लाह के बाकी अहकाम को उतने ही फिर अदब से भी आप माने, अगर आप पैदा हो गए हैं किसी मुसलमान घराने में, जैसे आप अल्लाह को तस्लीम करते हैं, अल्लाह की दी हुई ज़िंदगी ऐसे ही नहीं दी, अपने साथ कुछ असूल लेकर आपको दी गई है और वो आपको उसकी अताअत में रहने का सबक देती है। कहें कि मालिक, अगर मैंने तेरी दी हुई ज़िंदगी कबूल की है तो फिर जो अहकामात उसके बारे में तूने दिए हैं वो भी तस्लीम करना मेरे लिए मुकद्दस है, लाजिम है। एक रवैया रखें। ये तो नहीं कि आप बाज़ार से जाके एक मशीन ख़रीद लें और उसे इस्तेमाल करने के लिए साथ जो किताबचा या बुकलेट है उस पर आप अमल ना करें और आप कहें कि जी मैं मशीन का तो इस्तेमाल करूँगा लेकिन मेरे अपने असूल होंगे। तो फिर जब अल्लाह से आपने ज़िंदगी ली है, इतनी नेमतें ली हैं, तो फिर उसे गुजारने के असूल भी उसकी किताब में दर्ज अहकामात के मुताबिक तय करें। अगर माबूद को तस्लीम करते हैं तो फिर बुनियादी नुक्ता क्यों नज़रअंदाज आप कर सकते हैं कि आप हर वक्त उसके सामने हाजिर हैं। बुनियादी नुक्ता कि हर वक्त आप उसके सामने हाजिर हैं, वो आपको देख रहा है, और फिर उसकी दी गई ज़िंदगी उसके बयान करदा असूल पर गुजारने के लिए एक तवील बहस, मुबाहिसा, दलाइल, ये सब कुछ हम करते ही क्यों हैं? ये कि रोज़ा गरीब वाला जो है वो फाका हमें सिखाता है, या मजबूरी का जबर हमें बताता है, या सब्र या ज़ब्त का हमें अंदाज़ बयान करता है, ये सेहत के लिए अच्छा होता है, बुरा होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है। क्या सिर्फ ये बात काफ़ी नहीं कि हम जिसकी दी गई ज़िंदगी में लातादाद नेमतों से सुबह शाम लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, ये उसका हुक्म है, बस इतना काफ़ी नहीं।
اور پھر ہر عبادت کو اگر آپ یہ سمجھ کے کریں کہ یہ اس کا حکم ہے اور ہم اس کے تابع ہیں، اس کی زندگی ہے، اس کے اصول ہیں، اس کے رولز ہیں، تو پھر بس. اور پھر جو شخص اس کا حکم سمجھ کے زندگی کا ہر کام کرنا شروع کر دے، عبادات کے علاوہ بھی سونا، جاگنا، کاروبار کرنا، لوگوں سے ملنا، رشتے ناتے، ذہن میں صرف یہ بات رہے کہ اللہ کا حکم، اس کی زندگی تو اسی کے اصول، اسی کا قاعدہ، اسی کے قانون، یہ بات صرف ذہن میں رہے کہ یہ الگ الگ چیزیں نہیں، ایک ہی شے ہے. اطاعت کی ایک ہی کیفیت کی کئی شکلیں ہیں، تو تصور کریں کہ زندگی کتنی مختلف ہو جائے گی. لیکن ایسا ہوتا نہیں، کیونکہ ایک بات تو یہ کہ انسان آسانی سے یہ بات تسلیم ہی شاید نہیں کرتا کہ وہ ایک مخلوق ہے، ایک کریٹڈ شے ہے، ایک پیدا کی گئی چیز ہے. اس کا تکبر، اس کی دولت، اس کا عہدہ، اس کی علمیت، اس کی ڈگریز، اس کا رہن سہن، اس حقیقت سے وہ گریز کرتا ہے کہ میں کسی کا پیدا شدہ ہوں. میں خود ذاتی طور پہ سائنس کا طالب علم رہا ہوں اپنی زندگی میں، اور میں یہ بات بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ شاید سب سے زیادہ تکبر سائنس میں ہوتا ہے. جب وہ یہ کہتی ہے، سائنس یہ بتاتی ہے، یہ سکھاتی ہے کہ اس وسیع اور اس کائنات میں زمین کا وجود، اس کا پیدا ہونا محض ایک اتفاق تھا، یوں ہی ایک حادثہ، ایک دھماکہ ہوا، بگ بینگ، اور یہ سب کچھ وجود میں آ گیا یہ کائنات. سائنس کبھی تسلیم ہی نہیں کرتی کہ سب کچھ ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت یا بائی ڈیزائن تخلیق ہوا ہے. کبھی تسلیم نہیں کرے گا ایک سائنسدان کہ سورج کسی نے یوں ایک مخصوص مقام پہ سجایا کہ ذرا بھی قریب ہوتا تو یہ سب کچھ گرم بھاپ بن کے اڑ جاتا، اور کچھ دور ہو جاتا تو شاید یہ سب برف کے پتھر ہوتے. سائنس ہمیشہ اصولوں، فارمولوں، حساب کتاب، ملٹیپلائی کریں، پلس کریں، مائنس کریں، اس کو حتمی شکل دے کر خود کو برتر ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ ان تمام کہکشاؤں میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کے علم، تجربے، اس کا جو ایکسپیرینس گین کیا ہے، ہم نے جی پڑھا ہے سائنس میں، یہ وہ سارا اس کی دسترس سے باہر نہیں. لیکن میں ہوتا کیا ہے آخر میں؟ ایک جرثومہ، ایک وائرس کی آگ کے ذلیل ہو جاتی ہے کہ ساری تحقیق صرف اس بات پہ ہو رہی ہے آج کہ یہ جو جرثومہ ہے، وائرس، یہ ایک زندہ جرثومہ ہے یا مردہ ہے، اور اگر مردہ ہے تو پھر کسی زندہ خلیے میں جا کے یہ زندہ کیسے ہو جاتا ہے؟ واہ، پوری تحقیق سائنس کی یہاں پہ آ کے ختم ہوتی ہے. غور کریں تو اربوں ڈالرز سے ہوئی اس غیر حتمی تحقیق فائنل نہیں ہے، اس پہ آپ کو تعجب نہیں ہوگا، لیکن یہ آپ کو شاید ہنسی بھی آئے، لیکن ایک سائنسدان جو ہے اس کے نزدیک یہ بڑی ریسرچ ہے، کمال فن ہے. جبکہ وہ مثال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی کہ سارے سمندروں کا پانی جمع ہو جائے اور تمہاری انگلی پہ لگے تو خدا کے مقابلے میں تمہارا علم اتنا بھی نہیں. صوفیہ کی ہمیشہ دعا رہی کہ یا اللہ ہماری نگاہ میں ہمیں چھوٹا کر دے اور دوسروں کی نگاہ میں ہمیں بڑا کر دے، کیونکہ جب تک آپ اپنی نگاہ میں چھوٹے نہیں ہوں گے آپ کو علم حاصل نہیں ہو سکتا. اور ہر انسان میں شاید خود کو چھوٹا، ادنا، کمزور، بے بس تسلیم کرنے کی ہمت، طاقت، استطاعت نہیں ہوتی. بہت سی قومیں، کئی معاشرے اللہ نے خسارہ و میزان کی وجہ سے تباہ کر دی ہے. بظاہر بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن دنیا کا قانون معیشت جو ہے وہ، بلکہ یہ قانون معیشت ہی شاید ترقی، کامیابی اور بلندی پہ ہے، لیکن اللہ کا جو قانون ہے وہ کچھ اور ہے. جیسا کہ سورہ قصص کی 58ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب غور کریں یہ کس قدر غور طلب آیت ہے یہ. اب غور کیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب وہ اپنی معیشت پر اترا رہی تھیں۔ گویا اللہ کسی قوم کو بھی زوال کی حالت میں نہیں ہلاک کرتا، بلکہ اس وقت جب وہ عروج پہ پہنچ کے تکبرات ان کو آسمانوں پہ لے جاتے ہیں، جب باغ شداد تخلیق کیا جاتا ہے، جب اہرام مصر کہیں آسمانوں کو چھونے لگتے ہیں، جب پہاڑوں کو تلاش کے کہا جاتا ہے کہ وہ دیکھو ہم نے کتنے حسین و جمیل محلات یہاں تعمیر کر دیے، تو پھر انہیں ماتھے سے پکڑا جاتا ہے۔ اللہ کا قانون غرباء اور مساکین کو مارنے کا نہیں، ان کے لیے صرف ہدایت اور تلقین ہے۔ قوم شعیب علیہ السلام کو صرف اس لیے برباد کر دیا کہ وہ لیتے وقت زیادہ لے لیتے تھے اور دیتے وقت وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتے تھے اور میزان کو ہمیشہ خسارے میں رکھتے، اور یہی میزان کا خسارہ بہت سی قوموں، معاشروں کی تباہی و ہلاکت کا سبب بنتا رہا اور آج بھی بن رہا ہے۔ غور سے دیکھیں، اور پھر آپ کو ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جو انتہائی ایماندار اور دیانتدار بھی ہوتے ہیں لیکن بے چین اور بے قرار بھی نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ وہ اپنی اہلیتوں اور اپنی محنتوں اور اپنی صلاحیتوں ان کا صلہ لوگوں سے طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی عزتیں اپنے ہی جیسے لوگوں سے مانگتے ہیں۔ سورہ نساء کی 139ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ایک طعنہ سا دیتے ہیں کہ اے لوگو، عزتیں اور عظمتیں طلب کرنے کے لیے لوگوں کی طرف کیوں ہاتھ بڑھا رہے ہو؟ بے شک تمام عزت اللہ کے لیے اور اس کے پاس ہے۔ تو پھر انسان کو اس پہ اعتبار کیوں نہیں آتا؟ دل کی گہرائیوں سے یہ تعین کیوں نہیں کر لیتا کہ دنیا میں ہر چیز وہ خرید نہیں سکتا، نہیں حاصل کر سکتا، اور خاص طور پہ وہ سب سے انمول شے جس کا ذکر سورہ رعد کی پھر 28ویں آیت میں اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد کے بغیر دلوں کو سکون نہیں۔ گویا ہم چاہے جا کے عمارتوں کے بلند میناروں پر لٹک جائیں یا اوج ثریا سے جا کے تارے توڑ کے لے آئیں، سکون قلب حاصل نہیں کر سکتے۔ کچھ دانشور زندگی کو سراب کہتے ہیں، دھوکے سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن کئی علماء کے نزدیک یہ سراب یا دھوکہ نہیں، ایک امتحان ہے جہاں ظلم سے آزمایا جا رہا ہے، مظلوم مظلومیت سے، دولت مند دولت سے، مشہور اپنی شہرت سے، غریب اپنے فاقے سے۔ یہ سب خوشیاں، پریشانیاں، سکھ، دکھ، ان سب کی حیثیت صرف یہ ہے کہ یہ اس عمر گریزاں سے آگے کا رستہ متعین کرتے ہیں۔ فیصلہ یہاں نہیں وہاں ہوگا۔ ہم بالکل اس مچھلی کی طرح یہ بات سمجھ نہیں سکتے کہ جو پانی میں پیدا ہوتی ہے وہیں ساری زندگی گزارتی ہے، مر جاتی ہے، لیکن اسے سمندر کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہم اسے زندہ سمندر سے باہر نکال کے اسے پوچھیں کہ سمندر کہاں ہے، تو وہ سمندر کو دیکھ کے مچھلی کہے گی کہ یہ تو میرے ہر طرف تھا، میں تو اسی میں تھی۔ دنیا کو بھی سمجھنا ہے تو ذرا کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو تمام جھمیلوں سے الگ کر کے، دور کر کے، اس مچھلی کی طرح ذرا الگ کر کے اپنے آپ کو پھر اس دنیا کا جائزہ لیں۔ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔